बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अपने लीडर इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा की कॉल पर भरपूर लब्बैक कहा, जिसकी तवक्को की जा रही थी। वही रिस्पॉन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, MNAs की जानिब से, MPAs की जानिब से और साथ साथ जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी जानिब से देखने को मिला। बहुत बड़ी तादाद में ये लोग अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। इनमें पूरे पंजाब से आने वाले लोग शामिल थे, रहनुमा शामिल थे, कारकुनान शामिल थे। इसके साथ साथ कराची से और अंदरूनी सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान की 10,000 बंदे वहां पहुंचे, इस कॉल पर पहुंचे। आज इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी, तो सीन ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब समाअत हुई, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस या अलकादिर केस, उसमें मुकदमा लड़ते हुए ये बात की कि उन्हें इमरान खान से जेल में मुलाकात की इजाजत दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने यह कहा कि वो इमरान खान से कल 2 बजे अडयाला जेल में मुलाकात कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को उसके सोशल मीडिया पर बाज रहनुमाओं की जानिब से यह मशवरा मिल रहा है कि ये एक तरह का ट्रैप है। इस ट्रैप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना फंसे तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत गई थी दरखास्त लेकर कि हमारी सजा मौतली की दरखास्त सुनी जाए, मगर अदालत ने मेन अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और सजा मौतली की दरखास्त अदालत नहीं सुन रही। सिर्फ बुशरा बीबी की हद तक खातून होने के नाते यह दरखास्त सुनी जाए, यह मामला भी अदालत ने एक तरफ कर दिया और कहा कि मरकजी अपील ही सुनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अडयाला जेल में मौजूद चेयरमैन इमरान खान का केस लड़ने वाले इन वकला को यह समझाया जा रहा है कि पार्टी के बाद सपोर्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप यहां डोगर कोर्ट में यह केस लड़ेंगे और यह अदालत अडयाला जेल में दी गई सजा को रखेगी बरकरार, और उसके बाद आपको आईनी अदालत की जानिब धकेल दिया जाएगा, क्योंकि यह कानून पास हो चुका है और आईनी अदालत में आपके खिलाफ फैसला आएगा। इसलिए आप बॉयकॉट कीजिए, वहां मत जाइए। बहरहाल सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर कल जा रहे हैं अडयाला जेल और वहां जाकर वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। ये अब हमें पता चल रहा है। अदालत के बाहर बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये तमाम गुफ्तगू की और बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के बाहर ये भी बताया कि वो अब इमरान खान से कल अडयाला जेल में मुलाकात करेंगे और फिर उनकी हिदायत की रोशनी में अदालत में अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। यहां से निकलने के बाद अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू की और बताया कि आज वो अडयाला जेल जा रही हैं, जहां उन्होंने कारकुनों को आने की कॉल दी है। अडयाला जेल के बाहर सूरत हाल क्या थी, वहां रुकावटें खड़ी कर दी गई थी और जहां DHA का गेट है वहां पर रुकावटें खड़ी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का रास्ता रोका जा रहा था। इन कारकुनान ने, रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट जब पहुंचे तब भी बारिश का सामना किया और अडयाला के बाहर उस सड़क पर तो सूरत हाल बहुत ही खराब थी, जहां पर PTI के रहनुमाओं का मुकाबला था 3 चीजों से। 1, मौसम की सख्ती, बारिश हो रही थी। 2, सड़क पर रुकावटें थीं और रास्ता बंद कर दिया गया था। 3, पुलिस ने फिर तशद्दुद शुरू कर दिया, गाड़ियों के शीशे तोड़ना शुरू कर दिए, कारकुनान को मारना पीटना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद कारकुनान यहां से वहां दौड़ते हुए नजर आए। सड़क बंद, कीचड़ पानी और फिर डंडे बरसाती हुई पुलिस, जिसने कारकुनान की पीठ पर, उनकी टांगों पर डंडे बरसाए और साथ में कई गाड़ियों के पुलिस वालों ने शीशे भी तोड़ डाले। ये भी नहीं देखा कि सामने खवातीन हैं, मर्द हैं, नौजवान हैं, बाज बच्चे थे। पुलिस बेतहाशा मारपीट करती रही और याद रखिएगा ये वो सूरत हाल है जिसमें तलाल चौधरी ने आज कहा कि करना क्या है इन लोगों के लिए रुकावटें लगाकर, इनके इतने बंदे ही नहीं होंगे। 9 अप्रैल के जलसे में भी कि जिनके लिए रुकावटें लगाई जाए, लेकिन 9 और 7 अप्रैल तो दूर की बात है, इंतजामिया ने 6 अप्रैल को ही पूरे रावलपिंडी में दफा 144 का निफाज कर दिया, जिस पर हमें नजर आ रहा है कि अब रास्ते भी रोके जा रहे हैं
اور یہ 9 اپریل کے جلسے کے سلسلے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو نہ صرف روکیں گے بلکہ تشدد کا نشانہ بھی بنائیں گے. یہ پوری طرح سے دکھائی دے رہا ہے. جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہاں گرفتاریاں بھی ہوئیں, تشدد بھی ہوا, اور علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات کروانا تو یہ تقریباً سلسلہ ایک عرصے سے بند ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ بندہ بات کرے کہ یہ سوچا جائے کہ پولیس ملاقات کروا دے گی. یہاں تو مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, کیونکہ پولیس ایک قانون جو سرکار نے دے دیا تھا 144 کی صورت میں, اب اس سرکار کے قانون پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے. پولیس اب ڈنڈے برسا رہی ہے کیونکہ پولیس کو احکامات ملے ہوئے ہیں, دفعہ 144 کا نفاذ ہے, پولیس اس حکم پر چلے گی. تو پولیس اپنا کام پوری تندہی سے کر رہی ہے, اور جب سامنے پی ٹی آئی والے ہوں تو پھر فرض شناسی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پولیس کی جانب سے. تو اسی فرض شناسی کا بھرپور مظاہرہ پولیس کی جانب سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اڈیالہ کے باہر. لیکن یاد رکھیے گا, آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے نام رہا جو علیمہ خان کی کال پر پہنچے, موسم کا مقابلہ کیا, پولیس کا اس کے ڈنڈوں کا مقابلہ کیا, پھر اپنی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑوائے, لیکن ان کے پاؤں نہیں ڈگمگائے اور وہ میدان میں موجود رہے. مار کھائی, ادھر ادھر بھاگے, لیکن اس کے باوجود اپنے لیڈر کی بہن کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں کارکنان کھڑے رہے. 10,000 کا نمبر گورنمنٹ اب بڑے آرام سے کہہ سکتی ہے کہ نہیں, 10,000 لوگ نہیں آئے, یہ چند سو لوگ تھے. پاکستان تحریک انصاف کو اس صورتحال میں جہاں پولیس نے مار پیٹ کی ہے, تشدد کیا ہے, گاڑیوں کو توڑا ہے, یہ کہنے کا موقع مل جائے گا پی ٹی آئی کو کہ ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں. ہمارے کارکنان بہت بڑی تعداد میں آئے تھے, اگر نہیں تھے 10,000 تو کارکنان کو پھر آپ نے مارا پیٹا کیوں؟ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کارکنان تھے, بڑی تعداد میں تھے, اسی لیے تو آپ کو یہ سب کرنا پڑا. اور پاکستان تحریک انصاف کا کام حکومت نے خود آسان کر دیا ہے. ان کو بڑی اچھی فوٹیج بھی دے دی ہے, میڈیا کے لیے مواقع بھی دے دیے ہیں, سوشل میڈیا کے لیے مواد بھی دے دیا ہے. اور یہ وہ سرکار ہے جو اپوزیشن کی اس کال پر کہ ہم ہڑتال کریں گے, ہم بند کریں گے, خود کنٹینر لگا کر, پولیس کھڑی کر کے, گرفتاریاں شروع کر کے, کریک ڈاؤن کر کے یہ سلسلہ بند کر دیتی ہے. ہاں, گرفتاریوں کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پورے پنجاب میں 9 اپریل کی کال کے سلسلے میں, جلسے کی کال کے سلسلے میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اور پنجاب کو تو چھوڑیے, خاص طور پر راولپنڈی کی بات کرتے ہیں جہاں ٹھیک ٹھاک گرفتاریاں ہوئی ہیں, کریک ڈاؤن ہوا ہے. لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور کریک ڈاؤن کا سلسلہ پورے پنجاب میں جاری ہے تاکہ خوف پھیلایا جا سکے. 9 اپریل کے جلسے سے پہلے وہ دن کہ جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا تھا, اس دن کے لیے خوف پھیلایا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف یہ کھیل کھیلا گیا اور ہماری حکومت کو گرایا گیا. اس دن کے بعد سے پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ سڑکوں پر نظر آئے, اور اس حکومت کو پاکستان کے لوگوں نے مسترد کر دیا. اس دن مسترد کیا, بار بار مسترد کیا, عمران خان کے جلسوں میں مسترد کیا, اور پھر ووٹ کا ٹھپا لگاتے ہوئے پاکستان کے شہریوں نے 8 فروری 2024 کو ان تمام جماعتوں کو یکسر مسترد کر دیا, جس کے بعد فارم 47 کے ذریعے ان کو نادیدہ طاقتیں اقتدار کے ایوان میں بٹھانے کے لیے سامنے آ گئیں. اور اب بات کرتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کے اس بیان کی, جس میں اور کچھ نہیں تو کم از کم مضحکہ خیز آپ کے لیے چیزیں ضرور موجود ہیں. فنی بیان دیا خواجہ آصف نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر, جہاں وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے, اپنے لیڈر کی بیٹی کے لیے بہت بھرپور انداز میں ان کا مقدمہ لڑتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ سی ایم پنجاب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کے لیے خریدے گئے جہاز کو, پنجاب حکومت کے لیے خریدے گئے جہاز کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ چاروں صوبوں کے پاس جہاز موجود ہیں, لیکن محاذ مریم نواز کے خلاف, اکیلی مریم نواز کے خلاف کھولا گیا ہے. میں نے ذاتی طور پر چیک کیا, اور نہ صرف یہ کہ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ آپ کو تھوڑی سی گوگل ریسرچ کرنی پڑے گی, اس کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر چیک کیا, خیبر پختونخوا حکومت سے چیک کیا. خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کوئی جہاز نہیں ہے. ان کے پاس 2 عدد ہیلی کاپٹر تھے, ایک ہیلی کاپٹر کچھ عرصہ پہلے کریش ہو گیا. اب خیبر پختونخوا حکومت کے پاس صرف 1 عدد ہیلی کاپٹر ہے, باقی 3 صوبوں کے پاس جہاز اور ہیلی کاپٹر دونوں موجود ہیں. پنجاب میں تو ان کی تعداد 2 ہے, لیکن باقی جگہوں پر ہیلی کاپٹر اور جہاز دونوں موجود ہیں. میری اس سلسلے میں خیبر پختونخوا حکومت کے سوشل میڈیا فوکل پرسن یار محمد خان نیازی صاحب
ان سے بات ہوئی. اللہ غریق رحمت فرمائے, یار محمد ریاضی صاحب کو جب میں نے فون کیا تو ان کے گھر میں ایک فوتگی ہو گئی, وہ اس کے سلسلے میں محض سفر تھے, پھر بھی انہوں نے وائس نوٹ پر سوال کا جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کوئی جہاز نہیں ہے اور خیبر پختونخوا کے پاس محض ایک عدد ہیلی کاپٹر ہے اور بس. انہوں نے یہ بتایا کہ گنڈاپور حکومت کے دنوں میں 2 عدد ہیلی کاپٹر تھے, ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا, کریش ہو گیا, اب بس ایک ہیلی کاپٹر خیبر پختونخوا حکومت کے پاس ہے. تو خواجہ آصف صاحب جو بیان فلور آف دا ہاؤس بطور وزیر دفاع, بطور سینئر رہنما مسلم لیگ نون دے رہے تھے, وہ بیان بھی غلط نکلا ہے. آخر میں بات کریں جنگی صورتحال کی, تو آپ کو یہ بتائیں کہ ہماری میڈیا نے آج اچانک یہ خبر دینا شروع کر دی ہے کہ ایران کی جانب سے سعودی عرب پر میزائل داغے جا رہے ہیں, اور ہمارا میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ وہ صورتحال ہے جو جنگ ختم کرانے کی کوششوں کے دوران سعودی عرب پر حملوں کے باعث بگڑ سکتی ہے. مذاکرات کی کوششوں کو اس سے نقصان پہنچے گا, اور پاکستانی میڈیا نے یہ بتانا شروع کر دیا ہے فریقین کو کہ ذمہ دارانہ انداز میں آگے بڑھنا ہوگا. پاکستانی میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ سعودی عرب نے حملوں کا جواب دیا تو پھر معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں, پاکستانی میڈیا نے یہ جملے باقاعدہ طور پر رپورٹ کیے ہیں کہ اگر سعودی عرب پر یہ ایران کے حملے جاری رہے تو حرمین الشریفین کا دفاع کرتے ہوئے پاکستان کو سعودی عرب کے دفاع میں لازمی طور پر آگے آنا ہوگا. اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ARY کی اسکرین پر یہ بریکنگ نیوز مسلسل چلتی رہی, اور اس بریکنگ نیوز میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ حملے مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوشش ہیں, اور حملے جاری رہے تو حرمین الشریفین کا دفاع پاکستان پر لازم ہوگا. جنگ بندی کی کوششوں کو اس سے دھچکا پہنچے گا. اسرائیل کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن مذاکرات اگر سبوتاژ ہوئے تو خطے کے امن کو جو پہلے ہی بہت برے حالات میں ہے مزید دھچکا لگے گا. علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں, سعودی عرب کی خود مختاری کی خلاف ورزیاں ہیں. یہ حملے کسی صورت نہیں ہونے چاہیے. پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے, دیکھیں پاکستان کا سعودی عرب کا جو پیکٹ ہے, ڈیفنس پیکٹ, اس کی وجہ سے پاکستان کو سعودی عرب کا ساتھ دیتے ہوئے اگر اترنا پڑا تو یہ پاکستان کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہوگی. ایران سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں, پڑوسی ہے, ایران نے خود ہماری بار بار تعریف کی ہے, لیکن اگر سعودی عرب سے ہونے والے ڈیفنس پیکٹ کی وجہ سے پاکستان کو جنگ میں اترنا پڑا تو کیا حکومت پاکستان معاہدہ ہوتے ہوئے سعودی عرب سے تعلقات کے نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جانب سے جو پاکستان سے کی حکومت کو مسلسل معاشی مشکلات سے نجات ملی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا پاکستان انکار کرنے کی پوزیشن میں ہوگا؟ اس سوال کا جواب اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میڈیا پر بتائی جانے والی یہ باتیں اور میڈیا پر آنے والے دفاعی تجزیہ کار جو چہرے آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اس چیز سے بچنا چاہتا ہے کہ وہ اس جنگ میں پریکٹیکلی اترے, محاذ جنگ پر اترے. پاکستان اس سے بچنا چاہتا ہے اور خدا نہ خواستہ پاکستان جو ہے وہ جواب دینے کے لیے پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ بیٹل فیلڈ نہ بنے, پاکستان اس کی سرزمین بیٹل فیلڈ نہ بنے, پاکستان کا وار ویپن اس بیٹل فیلڈ میں استعمال نہ ہو. پاکستان اس چیز سے بچنا چاہتا ہے, اسی لیے پاکستان نے مسلسل اس چیز کو بتایا. لوکل میڈیا پر جب یہ چیز آتی تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بین الاقوامی میڈیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی سٹوری لفٹ کرے اور بین الاقوامی میڈیا بھی بتائے. دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہیں ان کے سامنے بھی ایک رائے عامہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے ہموار کی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ پاکستان اپنے ناظرین کو, اپنے عوام کو ریاست پاکستان کا پیغام ٹیلی ویژن کے ذریعے کیا دیا جا رہا ہے کہ ہمیں خدا نہ خواستہ اس صورتحال میں اترنا پڑ سکتا ہے میدان عمل میں. اللہ نہ کرے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.